बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिरन व मुईन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। आदाब ज़िंदगी के हवाले से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू का एक सिलसिला जारी है। आज हम इस हवाले से चाहेंगे कि एक मोमिन से हमारा अदब कैसा होना चाहिए, इस मौजू पर गुफ्तगू हो। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक मोमिन के क्या हुकूक बनते हैं हमारे ऊपर और हमें एक मोमिन इंसान से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। तो ये भी उन दीनी आदाब का हिस्सा है कि हम जब दीनदार कहलवाएँ, जब हम मुतदय्यन हों, तो हमारे अदब में, हमारे खुल्क़ व ख़ू में, हमारे बर्ताव में, हमारे रवैये में अदब का ये पहलू, अखलाक का ये पहलू भी हर सूरत में नुमायाँ तौर पर सामने आना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमिन की इज़्ज़त और आबरू को बचाने के हवाले से बहुत ज़्यादा ताकीद की है। ये मुमिन का हम पर हक़ है और हमारे रवैयों का अदब है या आदाब हैं एक मुमिन से सलूक के हवाले से कि उसकी नामूस, उसकी हुर्मत, उसके राज, उसकी ज़िंदगी के वो पहलू जो दूसरों से छुपे हुए हैं, अगर हम पर ज़ाहिर हैं तो हम उसको किसी भी सूरत में दूसरों तक न पहुँचाएँ जिससे उस मुमिन को तकलीफ़ होती हो। इसी तरह से उस पर इल्ज़ाम लगाना, उस पर तोहमतें लगाना, उसके पीठ पीछे कोई ऐसी बात करना जिससे उसको तकलीफ़ हो, इसको भी न सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हराम करार दिया है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौक़े पर इससे मना भी फरमाया है। मैं आपको इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। फरमाया कि ज़ा अम्र अख़ीक अला अहसनिही, जब किसी मोमिन बरादर के बारे में तुम्हें कोई बात सुनने को मिले तो उसको हमेशा हुस्न ज़न के साथ उसकी ताबील करो, हमेशा उसके बारे में हुस्न ज़न रखो, खुशगुमानी रखो, बदगुमानी से अपने आप को बचाओ। इज़ा इत्तहमल मुमिनु अख़ाहु अनमासल ईमान मिन क़ल्बिही कमा यनमासुल मिल्हु फ़िल मा। फरमाया जब कभी एक मोमिन किसी मोमिन पर तोहमत लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो उस इल्ज़ाम के नतीजे में उसका ईमान इस तरह से घुल जाता है, इस तरह से ज़ाया हो जाता है, इस तरह से ख़त्म हो जाता है जिस तरह से नमक को पानी में डालने के बाद आप देखते हैं कि नमक पानी में घुल गया और ख़त्म हो गया। किसी मोमिन पर इल्ज़ाम तराशी के हवाले से इस हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लबो लहजा सख्त है और हमें इंतहाई सख्ती के साथ ऐसी चीज़ों से रोका गया है। इसलिए फरमाया कि मुसलमान अगर कोई शख्स है, मोमिन कोई शख्स है, तो उसके उयूब के पीछे न जाओ, उसकी बुराइयों के पीछे न जाओ, उसकी बुराइयों को खोलने के लिए न जाओ, उन बुराइयों को आश्कार न करो। क्यों? उसका नतीजा सिर्फ़ उस शख्स के हवाले से नहीं है बल्कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी है कि अल्लाह तुम्हारे पर्दे फिर खोल देगा। इसलिए बाज़ रिवायात हमें ये बताती हैं कि अगर किसी बंदे मोमिन के उयूब और उसके राज़ों से पर्दा उठा दे कोई शख्स, तो वो चाहे कैसा ही शख्स क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला को इतनी गैरत आती है कि वो इंसानों के दरमियान इस शख्स को रुस्वा कर देता है, चाहे वो शख्स घर में छुप कर बैठा ही क्यों ना हो। ये उसूल काफ़ी की रिवायत है जिसका मफ़हूम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो हम मोमिन भाइयों के हवाले से, अपने मोमिन साथियों के हवाले से, साहिबाने ईमान के हवाले से माशरे के अंदर अंजाम देते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि ये भी कोई गुनाह है। वो तमाम चीज़ें जो नाफरमानी खुदा में शुमार होती हैं,
وہ تمام چیزیں جو کسی مومن دوست بھائی کے نقصان کا باعث بنتی ہیں، وہ تمام چیزیں جس سے کسی مومن بھائی کی حرمت پر، اس کی عزت پر حرف آتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ہی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت یہاں تک کہتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا جلیل القدر ہے، ساری دنیا کے موحدین کے قلوب کا تو مرکز ہے، توجہات کا مرکز ہے، سب آتے ہیں تیرے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور تیرے ارد گرد کی اس سرزمین کو اللہ نے زمین حرم قرار دیا ہے، اس کی حرمت کا قائل ہوا ہے، لیکن اے کعبہ یاد رکھ، اگر کسی مومن کو تیرے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اللہ کو تیرے ڈھانے سے زیادہ اس مومن کی بے حرمتی پر افسوس ہوتا ہے، یعنی تیری حرمت سے ایک مومن کی حرمت زیادہ بڑی ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی کعبہ سے مخاطب ہو کر گفتگو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی حرمت اور اس کی عزت کو ڈھانا اور اس پر حملہ آور ہونا اور اس کو لوگوں کے سامنے پامال کرنا کعبۃ اللہ کو پامال کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس حوالے سے ایک مومن کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جس شخص نے یہ کام کیا اس تک کوئی ایسی بری خبر پہنچی، کوئی عیب پہنچا، کوئی کسی کی غلطی پہنچی، اس نے وہیں پر بیان کرنے والے کو روکا اور خود بھی اس کو کہیں اور نقل نہیں کیا، تو امام صادق علیہ السلام کی بھی احادیث ہیں، اور امام صادق علیہ السلام نے پھر نبی کریم سے بھی براہ راست نقل کی ہیں۔ یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ المسلم وجبت لہ الجنت البتہ، جس شخص نے کسی مومن کے عرض، عزت، ناموس، حرمت کی حفاظت کی اور اس کو برملا ہونے سے روکا، اس کو بے عزت ہونے سے روکا، اس کو رسوائی سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے۔ اسی طرح سے مومن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمارے برتاؤ میں اس کی زیادتیوں کے مقابلے میں عفو درگزر ہمارے اعمال اور ہمارے رویوں سے ظاہر ہو، یعنی مومن کی خطاؤں پر اس کو معاف کر دیا جائے، مومن کی خطاؤں کے نتیجے میں انتقام نہ لیا جائے، مومن پر ستم نہ کیا جائے، مومن کی طرف اس کی ضرورتوں کے موقع پر پشت نہ کی جائے، بلکہ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں وہاں اس کی مدد کی جائے۔ اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ علماء کا احترام کرو، عام لوگوں کے ساتھ تحمل سے، برداشت سے پیش آؤ، اور جو تمہارے برادران ایمانی ہیں، برادران اسلامی ہیں، ان کی خطاؤں سے درگزر کرو اور ان کو معاف کر دیا کرو، اور ان کے عیوب کو ہمیشہ چھپایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے سے خوش نہیں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جس نے تم پر ظلم کیا، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، جس نے تمہارے ساتھ قطیع رحم کا مظاہرہ کیا، اگر تمہارا محرم رشتہ دار تھا، اگر تمہارا دوست تھا تو اس نے تم سے قطع تعلق کر لیا، تو تمہاری ذمہ داری ایک مومن کی حیثیت سے، ایک موحد کی حیثیت سے، ایک کلمہ گو کی حیثیت سے یہ نہیں ہے کہ انتقاماً تم بھی وہی رویہ اپناؤ، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، اور اس نے اگر تم سے قطع تعلق کیا ہے تو تم وصل تعلق کرو، یعنی اس سے دوبارہ جڑ جاؤ، اس کے گھر جاؤ، اس کا خیال رکھو، اس سے احوال پرسی کرو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اسی طرح سے ایک مومن کے حوالے سے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کو اپنی نیک دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرو،
اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول کریم اور ائمہ اہل البیت نے ہمیں اس کی طرف ترغیب دلائی، کہا کہ کسی مومن کی غیر موجودگی میں جب تم اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور نتیجتاً اللہ تمہیں اس کے 3 برابر عطا کرتا ہے جو کچھ تم نے اپنے اس مومن بھائی کے لیے مانگا ہے۔ اگر آپ اپنے مومن بھائی کی مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو 3 گنا مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنے مومن بھائی کی بیماری سے شفا کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی بیماریوں کو 3 گنا کم کر دیتا ہے اور اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی مومن بھائی کی زندگی کی ضروریات کے پورا کرنے کی دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی ضروریات کو 3 گنا زیادہ پورا کرتا ہے۔ یعنی کسی مومن کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا اس حد تک اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اہم ہے اور پسندیدہ ہے، محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں وہ دعا قبول کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، اس کی اپنی حکمت ہوگی، لیکن آپ کے حق میں 3 گنا وہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو کسی مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا ہے، اس کے اپنے آثار ہیں۔ ان آثار کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ تمہاری روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور تم پر آنے والی بلائیں ٹلتی ہیں۔ آپ نے دعا کی اپنے مومن بھائی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی میں اضافہ کر دیا۔ آپ نے دعا کی اپنے مومن بھائی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ٹوٹ پڑنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، مشکلات کو یا ختم کر دیا یا کم کر دیا اس دعا کے نتیجے میں جو آپ نے اپنے برادر مومن کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ امور جو کسی مومن بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دے کر ہمیں اس کا پابند کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ اپنے آداب میں سے ایک ادب اس کو بنا لو، وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی حدیث میں کچھ نکات بیان فرمائے ہیں۔ یہ حدیث غالباً عدت الدائی کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ من زار اخاہ للہ، جس شخص نے اپنے مومن بھائی کا دیدار کیا، زیارت کی، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا، لا لشیء غیرہ، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بل لالتماس ما وعد اللہ، بلکہ اس لیے اس نے یہ کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر دینے کا اس سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے۔ میں حدیث کا متن آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا کہ وَتُنَجِّزْ مَا عِنْدَهُ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ 70,000 مَلَكَ يُنَادُونَهُ عَلَى طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو ایسے شخص پر مقرر کر دیتا ہے جو اللہ کے وعدے کی وجہ سے جا کر کسی مومن کی تیمارداری کرتا ہے، کسی مومن سے ملاقات کرتا ہے، کسی مومن کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، اس سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو مقرر کرتا ہے۔ یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو، تمہاری حالت کتنی اچھی ہے، خوشا بحال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت کا انعام دیا ہے، جنت تمہیں مبارک ہو۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مومن کو خوش کرنا، ایک مومن کا دیدار کرنا کس حد تک اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برادر مومن کو دیکھنا اور اس سے ملنا یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حتیٰ کچھ نہ کرو، صرف ایک مسکراہٹ کے ذریعے سے اپنے مومن بھائی کو خوش کرو، صرف ایک مسکراہٹ، اس مسکراہٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی شمار کرتا ہے، اور نیکی شمار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو
اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے کسی مومن بھائی سے نرم لہجے میں بات کرنا، پیار سے بات کرنا، نرم لہجے میں اور پیار کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت شمار کر کے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان کے ساتھ انہی آداب کے ذریعے سے اپنا رابطہ رکھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔